ना खुदा मस्जिद में देखा, ना को बुत खाने में है। ना खुदा मस्जिद में देखा, ना को बुत खाने में है। ना खुदा मस्जिद में देखा, ना को बुत खाने में है। हो शेख जीर तू से पूछो, शेख जीर तू से पूछो, शेख जीर तू से पूछो, दिल के काशाने में है। हींअर आउं गुज़ारिश कंदुसि पंहिंजे हिकु ॿिए दोस्त साथी साईं अली असगर बलोच साहब खे त उहे अचनि ऐं अची पंहिंजो ख़िताब कनि। जनाब अली असगर बलोच साहब PhD स्कॉलर्स आहिनि ऐं लियारी जे बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी जे उस्ताद आहिनि। शुक्रिया माहिर साहब। मैं फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में होता हूँ, बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में नहीं होता हूँ। तो सबसे पहले मैं साहिब किताब फ़ाज़िल मुसन्निफ़ जनाब खादिम हुसैन सुमरो साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उनकी ये किताब जो है सूफ़ी थॉट्स पर जो है वो मंज़र आम पर आई है। दरअसल इस तरह की जो बुक लॉन्चिंग सरमनीज़ होती हैं वो न सिर्फ़ इसलिए होती है कि हम किताब पर गुफ्तगू करें, मुसन्निफ़ पर गुफ्तगू करें, बल्कि ये हमारी एक तहज़ीबी खूबसूरती का भी इजहार है कि जहाँ पर हम इल्मी और अदबी एक डिस्कशन जो है वो कर सकें। ये हमारी एक तरह से समाजी ज़िम्मेदारी भी होती है। होता ये है कि उमूमन हम अपने लोगों को उस तरह से अप्रिशिएट नहीं करते हैं। ये एक मसला पाया जाता है हमारी सोसाइटी में कि जो हमारे अपने लोग होते हैं या जो इंडिजीनियस लोग होते हैं हम उनको उस तरह से अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। तो ये भी हमारा फ़र्ज़ है कि काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, और यही अप्रिसिएशन जो है बड़े काम की बुनियाद बनती है। तो ये जब बुक खादिम साहब ने मुझे दी और मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो यकीन करें कि मुझे अपनी कम इल्मी का बड़ी शिद्दत के साथ एहसास हुआ। हम जो कि सिंध में पैदा हुए हैं, सन ऑफ सॉइल हैं, इस धरती के फ़र्जिंद हैं, सिंधी भी बोल लेते हैं, समझते तो खैर पूरी हैं, सराइकी भी टूटी फूटी जानते हैं, तो हमारे लिए भी मेरे लिए भी ये किताब जो है काफ़ी सारी चीज़ों में जो मेरी मालूमात है वो इस किताब के पढ़ने से बढ़ी हैं। जब ये किताब मैंने स्टडी की तो बहुत सारी बातें जो मैं इस वक्त तक इस किताब से पहले नहीं जानता था वो भी बातें हमें पता चली हैं। तो ये जो किताब है बुनियादी तौर पर खादिम साहब की, ये किताब जो अपनी स्टार्ट करते हैं वो लिखते हैं कि मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं सिंध की जो 5000 साल की जो हिस्ट्री है उसे लफ्ज़ों में बयान कर पाऊँ। मेरा ख़्याल है कि अगर खादिम हुसैन साहब के पास अल्फाज नहीं है तो फिर हम तो गूंगे हैं। सिंध के हवाले से बात करने के हवाले से जब खादिम साहब जैसे कौना मश्क और एक सीनियर दोस्त जब ये लिखते हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है सेवन के मुतल्लिक, जो खादिम साहब का आबाई इलाका है, अबाड़ा है खादिम साहब का। ये सेवन जो है मेरी जो मालूमात इस किताब को पढ़ने से हासिल हुई कि शिववन, शिव देवता का गांव या गोट या उसका एक सेंटर, और शिविस्तान यानी कि शिव का एक आस्थान था, वो ये एक सेंटर ऑफ लॉर्ड शिवा था। ये बातें हमें नहीं पता थी। तो जब हमें ये बातें नहीं पता है तो फिर और लोगों को कैसे पता होंगी ये सब बातें कि भाई सेवन का पुराना नाम क्या था? क्योंकि हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजेस में और हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ये बातें बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती। यहाँ जिस तरह की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है मेरा ख्याल है वो आप सब लोग वाकिफ़ ही हैं, इसलिए हमें बहुत सारी बातों का पता नहीं चलता है जो कि पता होना चाहिए कि जहाँ की जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा खादिम साहब ने चूँकि अपनी इस किताब में लॉर्ड विष्णु का भी ज़िक्र किया है एक इनकार्नेशन के हवाले से, और आगे चलकर अंगलाज माता के हवाले से भी ज़िक्र है। देखें, बुनियादी बात ये है कि हमारे समाज में ये सब कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। ये अलग बात है कि हम उनको मैथोलॉजिकली, एक मैथोलॉजिकल मिथ के हवाले से बयान करें या उनका जो एक समाजी किरदार है वो बयान करें। ये सब चीज़ें तारीख़ में रही हैं, कहीं पर इनको अकायद के तौर पर पेश किया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये सब अपने अपने दौर के रिफॉर्मर्स होते हैं।
جب بھی ایک سیاسی، سماجی، معاشی جب ایشوز بنتے ہیں سوسائٹیز میں تو ایسے کریکٹر سامنے آتے ہیں. اگر ہم ہنگلاج ماتا کی بات کریں، بلوچستان، چونکہ میرا تعلق بلوچستان سے ہے، تو اور ہم مائگریٹ کر کے یہاں آئے ہوئے ہیں، اب اس سرزمین پر رہتے ہیں. مدرسری سماج جو ہمارے یہاں ہوتی تھی ہزاروں سال پہلے، میٹریارکل سوسائٹی جسے ہم کہتے ہیں، وہ جو ہنگلاج دیوی ہے وہ ان کی آخری ایک رانی یا ملکہ تھی اس مدرسری سوسائٹی کی. بینگ اے ویمن ایک اتھارٹی تھی وہ. ٹھیک ہے، ایک مائتھولوجی اس کے اپنے ساتھ جو ہے وہ رہتی ہے، تمام مذاہب کے اندر یہ چیزیں ہیں، عقائد ہیں، مائتھولوجی ہے، کہیں پر کس طرح کا واقعہ ہے، کہیں پر کس طرح کا واقعہ ہے، اس سے ہٹ کر. لیکن جو کیریکٹر ہوتا ہے سوشل کیریکٹر، ہمیں اسے ضرور سامنے لانا چاہیے. یا اگر جیسے شیوستان کی ہم بات کرتے ہیں، شیو لارڈ کی ہم بات کرتے ہیں، یا اس کی تیسری آنکھ کی، تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ دانائی کی علامت ہے. یہ استعارے ہوتے ہیں، یہ استعارے ہوتے ہیں. دانائی، وزڈم، عقل، فہم، فراست. چونکہ یہ کیریکٹرز ہسٹوریکل ہیں اور اسی سرزمین کے ہیں تو ہمیں انہیں اس طرح سے دیکھنا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے، اور اس وقت کی جو ایک سوشیولوجیکل جو حالات ہوتے ہیں ہمیں اس کو بھی سمجھنا چاہیے. جیسے اگر ہم یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں، جیزس کرائسٹ کی، تو پورا بائبل آپ پڑھ ڈالیں وہ آپ کو ایک ریلیجیس انٹرپریٹیشن ہی ملے گا، لیکن یہ بات نہیں آئے گی کہ کس طرح وہ رومن ایمپائر کو چیلنج کر رہے تھے، یا کس طرح رومیوں نے انہیں پکڑا، کروسیفائڈ کیا، سزا دی. تو میرا خیال ہے کہ یہ تمام لوگ اپنے اپنے وقت کے انقلابی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت سماج کے جو پیداواری رشتے ہیں، جو مینز آف پروڈکشن ہوتے ہیں، یا جو اس وقت سماج کا علم ہوتا ہے یا ایک بیانیہ ہوتا ہے، چونکہ وہ اتنا ایڈوانس نہیں ہوتا، تو لہٰذا ہمیں اس طرح کے جو بھی معاملات نظر آتے ہیں اس کا کلر، اس کا جو آہنگ ہے وہ ہمیں مذہبی ملتا ہے. جبکہ یہ سیاسی، سماجی اور معاشی ایشوز ہی ہوتے ہیں جن پر جو ہے ریفارمرز سامنے آتے ہیں. ہم انہیں نبی کہہ لیں، پیغمبر کہہ رہے، دیوتا کہہ لیں، دیوی کہہ لیں، یہ تو ہماری اپنی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، لیکن سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ تضاد ہوتا ہے، اور یہ تمام لوگ اس تضاد کو ہی ایک طرح سے چینلائز کرتے ہیں، اور اپنے اپنے طور پر، اپنے اپنے وقت اور عہد کے طور پر، چونکہ وہ ایک اینک مذہبی ہوتا ہے، ایک ریلیجیس لینسز ہوتے ہیں، تو اس طرح سے ان کی انٹرپریٹیشن بھی سامنے آتی ہے. میرا خیال ہے ہر انقلابی یسوع کی طرح ہی پھانسی پہ چڑھتا ہے، چاہے وہ پھر بھگت سنگھ ہو، یسوع ہو، ان کا انجام ہمیں اسی طرح سے ہی نظر آتا ہے. لیکن چونکہ ہم سیاسی اور سماجی حوالے سے گفتگو اس طرح ان معاملات پہ نہیں کرتے، بلکہ اسے ایک مذہبی مسئلہ بنا کر پیش کرتے ہیں، لیکن وہ سماج کے بہرحال اپنے مسائل رہتے ہیں. یہاں پر چونکہ خادم صاحب ایک قومی کارکن بھی ہیں سندھ دھرتی کے، اور جی ایم سید صاحب کے بڑے قریب بھی رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی کتاب ایک بڑی غیر جانبدارانہ طور پر مسجد منزل گاہ والے واقعے پر جی ایم سید کے کردار پر لکھا ہے، اور کہا ہے کہ انہوں نے ایک پبلک اپولوجی بھی جو ہے پیش کی تھی، جو بھی ان کا اس وقت کیریکٹر تھا سندھی ہندوؤں کے حوالے سے. یہ بہرحال خادم صاحب کا ایک بڑا پن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیوٹرل انہوں نے ایک ویو پیش کیا اس کے حوالے سے، ورنہ لوگ اس کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں. ہم اپنے بڑے لوگوں کے معاملات کو، ان کے سیاسی کوتاہیوں کو، ان کی خامیوں کو ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں. اس کو ایک عقیدہ پرستی ہے، ڈوگمیٹک اپروچ تو ہے بہرحال ہر پارٹی میں، ہر جگہ یہ سب چیزیں چلتی ہے. اس کے علاوہ جو دو نام مجھے ملے خادم صاحب کی اس کتاب سے، ملا فیضی اور ابو الفضل. اچھا مجھے نہیں پتا تھا یہ سندھی تھے یا سندھ دھرتی کے لوگ تھے، تو میں نے خادم صاحب سے دوبارہ پوچھا کہ واقعی یہ سندھی تھے؟ انہوں نے کہا جی بالکل یہ میری معلومات میں نہیں تھی کہ ہم جو یہاں پیدا ہوئے ہیں، اس سرزمین میں رہتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا، کیونکہ یہ باتیں سامنے اس طرح سے نہیں آتی. یہ بھی نہیں پتا، بلکہ ہمیں رپلو کولی کا بھی نہیں پتا ہوتا، ہمیں ہیمو کالانی کے بارے میں بھی ہم نہیں جانتے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اب یہ سب چیزیں نصاب کا، سلیبس کا، یہ جو ریزسٹنس جو فورسز تھی سندھ کی تھی یا پورے بر صغیر کی تھی، جیسے کہ ہے کہ انگل، اوتار کرشن ہنگل، جو کہ بنیادی طور پر تو کشمیری پنڈت تھے، پھر مائگریٹ کر کے کراچی آئے. آپ سب لوگوں نے شعلے فلم دیکھی ہوگی، رحیم چاچا. یہ اے کے انگل ہے، یہ کراچی ٹیلرنگ یونین ایسوسی ایشن کے جو ہے پریزیڈنٹ تھے، اور برطانیہ کے خلاف لڑتے رہے ہیں. لیکن ہمیں شعلے فلم کے رحیم چاچا کا تو پتہ ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ یہ کراچی میں تھے اور یہ یہاں جدوجہد کرتے تھے.
اسی طرح اشو کیول رامانی ہے، ہم اس کے بارے میں بھی نہیں جانتے. بہت کم لوگ جانتے ہیں. سندھی جو ہیں نیٹو وہ تو شاید جانتے ہوں تھوڑا بہت، لیکن آپ یقین کریں ریسٹ آف دی سوسائٹی کوئی نہیں جانتا اشو کون تھا، کسی کو نہیں پتا. ہمیں تھوڑا بہت اس لیے پتہ ہے کہ خادم حسین سومرو صاحب جیسے استادوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، کچہری ہوتی ہے، سنگت ہوتی ہے، تھوڑا بہت پڑھتے بھی ہیں تو اطلاع ہے، تھوڑی سی انفارمیشن ہے. لوگوں کو نہیں پتہ، ریسٹ آف دی سوسائٹی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون تھے. اچھا پھر یہ بھی نہیں کہ یہ سندھی تھے، جناب یہ تو ہندو تھے. بھئی یہ ہندو کیا ہوتا ہے؟ اصل تو یہ سندھی تھے. بھئی مذہب تو کوئی بھی ہو سکتا ہے کسی کا بھی، یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. اصل تو یہ سندھی تھے، نہیں یہ ہندو تھے. جس طرح وہ ان کو نکالا بھی اسی لیے گیا یہاں سے کہ جناب آپ انڈیا چلے جائیں کیونکہ آپ ہندو ہیں. کیرت باباڑی بڑے رائٹر تھے ہمارے سندھ کے. بھئی آپ جائیں یہاں سے نکلیں. تو یہ جو پارٹیشن کے بعد جو بھی کچھ یہاں ہوا، میرا خیال ہے اس میں ہم لوگ بھی شاید ڈیفینس نہیں کر پائے اپنے سندھی دوستوں کا. ضمنی پہچان سندھی ہندوؤں کا ہم نہیں کر پائے. جس طرح فورسڈ مائگریشن ہوئی یہاں سے، جس طرح انہیں لیاقت علی خان کے گورنمنٹ میں نکالا گیا یہاں سے، اور جس طرح رائٹس اور ہنگامے یہاں برپا کیے گئے، میرا نہیں خیال کہ ہم انہیں ڈیفینڈ کر پائے اس طرح سے. ہوتا تو وہ جاتے نا یہاں سے. اسی طرح اللہ بخش سومرو صاحب کا بھی ذکر کیا ہے خادم صاحب نے اپنی کتاب میں کہ انہوں نے اپنا ریزگنیشن جو ہے وہ بہرحال اس مسئلے پر ٹینڈر کیا تھا. میرا خیال ہے یہ ایک کیریکٹر تھا اس وقت جو بھی تھا کہ ایک پارٹی پولیٹکس سے ہٹ کر یہ ایک بڑا میرا خیال ہے کیریکٹر تھا اللہ بخش سومرو صاحب کا جو سندھ کے تھے اس وقت. اس کے علاوہ چونکہ خادم صاحب نے بہت صوفیوں کا بھی ذکر کیا اپنی اس میں، حلاج بن منصور بھی ہے، سرمد بھی ہے اور ابو الفضل بھی ہے، بہت سارے ہیں. تو میرے لیے یہ بڑی حیرت کی بات تھی کہ جو سرمد تھے یہ ایک آرمینین جیو تھے. مجھے نہیں پتا تھا. یہ خادم صاحب کی کتاب سے مجھے سرمد نام بہت سنا تھا، قتل ہوئے، اورنگزیب کا دور تھا، یہ تھا وہ تھا، بہت پتا تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا. اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ چھٹا آئے اور ایک ابھی چند کہ جو ہے وہ عشق میں گرفتار ہوئے. بہرحال اب ظاہر ہے اورنگزیب کا دور تھا، ان باتوں کی تو ممانعت تھی. وہ ایک شدید قسم کی مذہبی انتہا پسند ایک گورنمنٹ یہاں رہی ہے، وہ ٹوپیاں سی کے گزارا کرنے والی بات، اور ہمارے بچے اسے سچ بھی سمجھتے ہیں. تب آپ ہمارا انٹلیکچوئل لیول یہ دیکھیں، ہماری جو دانش ورانہ جو کیپیسٹی ہے. بھائی ریاست کا شہنشاہ اگر ٹوپیاں ہی سیے گا تو حکومت کیسے کرے گا؟ لیکن اسے سچ، یہ ہمارے پروفیسر سچ سمجھتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو ہمارے پروفیسرز ہیں یونیورسٹیز کے، یہ بڑا ہر کلاس میں لیکچر دیتے ہیں. اور جب وہی بچے ہمارے پاس آتے ہیں ہم کچھ اور بات کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں فلاں ٹیچر تو کوئی اور بات کرتا ہے، آپ پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں. بہرحال یہ بھی ایک مسئلہ ہے. یہ ٹوپی سینے والا جو اورنگزیب تھا یہ بھی کرتا تھا. بہرحال تو خیر ان کے اور دارا شکو کے درمیان جو بھی سیاسی پیچیدگیاں تھیں، سرمد صاحب جو ہے اس کی بینڈ چڑھ گئے اور ان کو جو ہے وہ بھی ہیڈڈ کر دیا گیا. یہاں پر جیسے بھی ماہر صاحب نے فرمایا شاہ عنایت کے بارے میں، اب ایک صوفی سوشلسٹ ہم شاہ عنایت کو کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ شاہ عنایت کا جو دور تھا یہ مارکس سے پہلے کا دور تھا. اب عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو سوشلزم ہے یہ مارکس نے اسے انوینٹ کیا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہر دور میں سوشلسٹ نظریات رہے ہیں اور مارکس سے بہت پہلے بھی رہے ہیں. مارکس کی کوالٹی یہ تھی کہ مارکس نے ان نظریات کو سائنٹیفک بیسس پرووائڈ کی، ان کو منضبط کیا سائنسی بنیادوں پر، جدلیاتی مادیت کے نام سے، ہسٹوریکل مادیت مٹیریلزم کے نام سے انہیں ایک سائنسی بنیادیں دی. جبکہ اس سے پہلے بیکن، سر بیکن اور تھامس مور اور افلاطون سے اگر آپ لیں تو کہیں نہ کہیں اس طرح کے سٹی آف سن، سورج کا شہر، اور صوفی شاہ عنایت کا جو کھیڑے سو کھائے، یہ مارکس سے پہلے کی باتیں. مارکس نے اسے سائنٹیفک علم کے طور پر سامنے لایا، جس سے ہم آج ایک مارکسزم کے طور پر کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں. تو بہرحال یہ بھی ایک اجتماعی، جو شاہ عنایت کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اجتماعی نظام کی انہوں نے بات کی تھی، اجتماعی پیداوار کی انہوں نے بات کی تھی، اجتماعی نظام زندگی کی بات کی تھی، جس کو آج اگر سائنٹیفک سوشلزم بھی ہم قرار دے سکتے ہیں. پھر چونکہ اس وقت مغلوں کی حکومت تھی پورے اس ریجن میں، اور جو مقامی کلوڑا تھے وہ بھی انہی کے ہی ایک طرح سے ایجنٹ تھے. تو جو بھی ہوا شاہ عنایت کے ساتھ میرا خیال ہے یہاں پر بیٹھا ہوا ہر شخص مجھ سے زیادہ ہی جانتا ہے. خادم سومرو صاحب اپنی کتاب میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب پورا بر صغیر جو ہے، پورا سب کانٹیننٹ
وہ جب فینیٹسزم ایک مذہبی جنونیت کے اندر تھا، اس وقت سندھ کے جو 3 فرزند تھے، شاہ عنایت، مخدوم معین تھٹوی اور شاہ لطیف، یہ اس وقت پریچ کر رہے تھے محبت کو، لو کو، اور ان سب باتوں کو، جو ایک چونکہ کتاب بھی صوفیزم کے ہی متعلق ہے، اور ظاہر جتنے بھی جو صوفیاں ہیں، یہ تو مسلم صوفیز کی بات ہو رہی ہے، صوفی ہر مذہب میں ہوتے ہیں، ہر مذہب میں ایسے لوگ ہیں، تھوڑا سا اگر ان کا بھی ذکر ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا کہ دیگر جو مذاہب کے صوفیز ہیں ان کا ابھی اس سندھ کے اندر کیا کیریکٹر رہا ہے، کیونکہ دیکھیں سندھ جیسے انہوں نے لکھا ہے نا 5000 سال پرانی ہسٹری ہے، اور اسلام کو محض 1400 سال ہو رہے ہیں، تو 1400 سال پہلے بھی تو کچھ ہوتا تھا، وہ بھی تو صوفی ہوتے ہوں گے، اس مذہب کے لوگ، بدھزم یہاں پر تھا، بدھسٹ صوفی کون تھے مجھے نہیں پتا، تھوڑا بہت انہوں نے لکھا، یا ہندو سناتن دھرم کے صوفیز کون تھے وہ بھی ذکر تھوڑا سا ہونا چاہیے تھا۔ ظاہر معین تھٹوی، شاہ عنایت، شاہ لطیف، دیور مسلمس آفٹر 1400 ان کا معاملہ ہے، لیکن یہ ہزاروں سالوں کی سرزمین ہے بہرحال، اور میرا نہیں خیال کہ یہ کسی مذہبی شناخت کی محتاج ہے۔ سندھ کو کسی مذہبی شناخت کی ضرورت نہیں ہے، سندھ از سندھ، ایک پوری سویلائزیشن ہے، کشمیر سے لے کر کراچی تک اور اس سے بھی آگے تک، جہاں تک یہ انڈس سویلائزیشن ہے، ہمالیہ کے پہاڑوں تک، تو اس کی اپنی ایک پہچان ہے، اس پہ ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو، یہ جنرل ضیاء الحق کے دور کے معاملات تھے کہ ہر چیز کو اسلامائز کر دیا گیا۔ میں جس علاقے میں رہتا ہوں، آج بھی وہیں رہتا ہوں، جب ہم چھوٹے تھے میں اسکول جاتا تھا تو روڈ کا نام تھا لوکومل چیلارام روڈ، ابھی اس روڈ کا نام ہے شاہ ولی اللہ روڈ، ٹھیک بھائی، شاہ ولی اللہ کون تھا مجھے نہیں پتا، لوکومل چیلارام یقیناً یہی کا سندھی ہوگا، دیوان ہوگا، ٹھیک ہے نا، ہمارا اس سرزمین کا آدمی تھا۔ میرے گھر کے پیچھے ایک روڈ کا نام تھا آتما رام پریتم داس روڈ، نذیر کاکا میرے علاقے کے ہیں، آتما رام پریتم داس روڈ، وہ روڈ کا نام بھی اب تبدیل ہو گیا، آرام باغ، اور رام باغ کو آرام باغ کر دیا، اور مطلب ایک عجیب و غریب، ہر چیز پہ اسلامی ٹھپا، ہر چیز پہ۔ ارے بھائی ہمارے اپنے صدیوں ہزاروں سالوں کا کلچر ہے، ہم اپنی یہاں پر زبان، اپنی ہسٹری اور اپنی سب چیزیں رکھتے ہیں، ہمارے یہ سن آف سوئلز ہیں ان کے حوالے سے۔ اچھا، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ڈی سی ٹی او میرے گھر کے پیچھے ہے، وہ مجھے بہت بعد میں پتہ چلا، گل حسن کلمتی صاحب کی میں کتاب پڑھ رہا تھا، دیپ چند تارا چند اوجھا، یہ چھپاتے ہیں، ان کی آپ شرارت دیکھیں، ان کی شیطانی دیکھیں کہ جہاں کسی ہندو کا نام ہے اس کو مخفف ایبریویشنز میں ڈال دو، ڈی سی ٹی او، دیپ چند تارا چند اوجھا، غائب کر دو۔ این اے ڈی، اب کسی این اے ڈی والے سے پوچھو این اے ڈی کا مطلب کیا ہے، جو وہاں پڑھ رہا ہو کہتا این اے ڈی ہے، اور بھائی نادر شاہ، ایڈل جی، ڈن شاہ نہیں پتا ہوگا، یا یہ ڈی جے ہے، سائنس کالج ڈی جے، ڈی جے کیا ہے بھائی، کسی کا نام ہوگا نا، ڈی جے کسی کا نام ہے، نام لکھو نا پورا، اگر جیٹمل نام ہے تو پورا لکھو نا، جیٹمل لکھنے میں پریشانی کیا ہے، دیارام ہے تو پورا لکھو، اس کو نہیں لکھیں گے ڈی جے کر دیں گے، این جے وی کر دیں گے، اگر جس کو نہیں کر سکتے، نہیں ہٹا سکتے تو اس کو یہ اس طرح کرتے ہیں، چھپاؤ، اس پوری ہسٹری کو یہ چھپا رہے ہیں، سندھ کی جو پوری تہذیب ہے، جو سبیتا ہے یہاں کی، جو سویلائزیشن ہے، اس کو چھپا رہے ہیں اور یہ مسخ کر رہے ہیں، بالکل شیمفل بات ہے یہ، بالکل۔ اچھا، یہاں پر ایک خادم صاحب نے تھوڑا سا کمپیئر کیا ہے کہ جو جھوک میں ایک کمیون آیا ہے اور ایک پیرس میں کمیون آیا ہے، بنیادی طور پر دونوں کمیون 3 مہینے کے رہے ہیں، ٹھیک ہے، دسمبر سے اکتوبر تک، اکتوبر سے دسمبر، اور جو ایک کمیون تھا پیرس مارچ سے مئی، یہ بیسیکلی 3 مہینے کے کمیون ہے، پیرس کمیون اور یہاں جھوک والا کمیون، دونوں 3 مہینے رہے ہیں۔ اور خادم صاحب نے اس میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ شاید کہ جو پیرس کمیون ہے وہ انفلوئنسڈ تھا جوب کے کمیون سے، ہو بھی سکتا ہے، مجھے نہیں پتا اس وقت کتنی ٹیکنالوجی یا کمیونیکیشن کے کیا معاملات تھے، ہو بھی سکتا ہے کہ سینہ بہ سینہ بھی یہ باتیں گئی ہوں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہر جگہ مقامی طور پر ریزسٹنس ہوتی رہتی ہے، اس کے کلر مختلف بھی ہو سکتے ہیں اور ایک ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، تو ریزسٹنس کی اپنی ایک طاقت ہے اور وہ کہیں پر بھی ایک جیسی بھی ہو سکتی ہے، تو اس میں بہرحال ایک ریزبلنس ہے۔ اب میں نہیں کہہ سکتا قطعی طور پر کہ یہ جوک کے کمیون سے متاثر ہو کر پیرس کمیون تھا یا کیا تھا، بہرحال یہ قابل تحقیق بات ہے، ڈیبیٹیبل معاملہ ہے یہ۔ پھر خادم صاحب نے کافی پوئٹری
بھی یہاں چونکہ انگلش میں ہے تو اس طرح پڑھی نہیں جا رہی, وہ ظاہر ترجمہ ہے تو اس طرح سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اس میں بابا فرید ہے, شاہ حسین ہے, شیخ سعدی ہے, مسلمز ہی ہیں یہ بھی تینوں بھی. اچھا, اس کے علاوہ تھیوسوفیکل سوسائٹی کے حوالے سے خادم صاحب نے تھوڑی سی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے, اور یہ اچھی چیز ہے کہ تھیوسوفیکل کے بارے میں ہمارے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, نئی نسل کو. میرا خیال ہے جو نیو تھیوسوفیکل ہال ہم دیکھ چکے ہیں امیجنا روڈ پر, ہم ایک پروگرام بھی پہلے کر چکے تھے وہاں پر, تو اس میں ظاہر ہے جو مسز اینی بیسنٹ اور ہرچند رائے بھاروانی, جمشید مہتا, یہ سب ظاہر آپ سب کو پتہ ہوگا, یہ پارسی تھے جمشید مہتا نصروان جی, میئر آف کراچی, اور ان کی جو خدمات ہیں سوشل, اسکول, ایجوکیشنل اور سب حوالے سے, لیکن آج ہم نہیں جانتے نا ان سب باتوں کو. جمشید مہتا, اور ایسے لگتا ہے کہ کراچی بنا ہے 47 میں یا اس کے بعد, اور 47 سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا. اب آپ اگر 20 سال کے لڑکوں سے بات کریں, اسٹوڈنٹ سے, یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے, تو کراچی ان کو لگتا ہے 47 میں بنا ہے. اس سے پہلے کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا, جنگل تھا, ہم نے آباد کیا. تو یہ ہسٹری سامنے آنی چاہیے کہ بھائی یہ جنگل نہیں تھا, یہ آباد علاقہ تھا, اور یہ آباد علاقوں میں ہی لوگ آئے ہیں, جنگلوں میں کوئی نہیں جاتا, لوگ آباد علاقوں میں ہی آتے ہیں. اس کے علاوہ خادم صاحب نے بک میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو کراچی ہے, جو مائگریشن ہوئی ہے کراچی میں, پارسیوں کی ہوئی, گوئنس کی ہوئی, جتنے یہ لوگ آئے ہیں, چونکہ کراچی کا ایک صوفی مزاج تھا, کراچی میں ٹالرنس تھی, تو اس لیے لوگ آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے, ون آف دی فیکٹرز تو یہ بات ہو سکتی ہے, لیکن بنیادی جو بات ہے وہ یہ کہ یہاں پورٹ بن چکا تھا کراچی میں 1729 میں. سیٹ بوجومل جو پہلے ایک کھڑک بندرگاہ تھی ہماری ہب ندی پر, جب وہ ناقابل استعمال ہوئی, ہائی ٹائیڈ, ریت دنس گئے اور مسئلے ان کے ہونے لگے, تو پھر یہ لوگ پوری, آپ کو پتہ ہے کہ پورا مکران بیلٹ جو مائگریشن شروع ہوئی ہے یہ اس دور کی ہے, ہم بھی اسی دور میں آئے تھے. جیونی, پسنی, گنز, ڈام, سونمیانی, جتنے ماہیگیر تھے, ساحلی پٹی کے جتنے لوگ تھے, یہ جب کراچی میں پورٹ ایکٹیویٹیز اسٹارٹ ہوئی یہ کراچی میں, تو پھر لوگ آئے. اسی طرح جتنے پورٹ ایریاز تھے, کچھ ایک پورٹ ایریا ہے, گجرات, سورت, بامبے, دیو, دمن, گوا, یہ سب پورٹ ایریاز, ساحل, فشنگ پورٹ, تو یہ سب کراچی آ گئے, کیونکہ یہاں کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ انٹرنیشنلی اس وقت بڑھ چکی تھی. یہاں پر ٹھٹا اور کیٹی بندر وغیرہ کے پورٹ بھی اس طرح سے کارآمد نہیں تھے, یا ان کی کیپیسٹی کم تھی, تو ہم دیکھتے کہ وہاں سے بھی ماہیگیر, پھر چونکہ پورٹ کے ساتھ ایک پوری انڈسٹری چلنی شروع ہو جاتی ہے, تو ظاہر سرمایہ لوگوں کو دھکیلتا ہے. جس طرح ہم دبئی, یورپ جاتے ہیں, تو اس طرح لوگ اس دور میں کراچی آتے تھے. اس میں یقیناً صوفی رنگ بھی ہوگا اس شہر کا, ٹالرنس کا بھی ہوگا, لیکن جو میں سمجھتا ہوں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کہ اصل فیکٹر تھا پورٹ تھا, اور پورٹ کی وجہ سے لوگ یہاں آنا شروع ہوئے. اب خادم صاحب نے ایک ذکر کیا ہے وشن سبھا کا. یہ سیٹھ وشن داس بھاروانی جو تھے, مجھے یہ نام پہلے نہیں پتا تھا, کافی سارے نام پتا تھے لیکن یہ نہیں پتا تھا. اور یہ کھارادر جو اس وقت کہلاتا ہے ٹاور, میری ویدر, یہاں پر ان کا یہ سبھا جو تھی یہ قائم تھی یہاں پر, اور یہاں پر ہندو مسلم جتنے پوائٹ تھے, جتنے شاعر تھے, ادیب تھے, یہ وہاں آتے تھے. اور یہ بھاروانی صاحب جو ہے ان کی لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے, ان کی فلاحی کام بھی کافی زیادہ رہے ہیں اپنے پیسوں سے. اور انہوں نے یہ کہ اپنے پیسوں سے قرآن شریف کا ترجمہ بھی کروایا, اس کی اشاعت بھی کی, لوگوں میں تقسیم بھی کیا. بہرحال یہ ایک کلر تھا اس وقت کراچی کا کہ لوگ جس طرح ایک چلتے تھے. غنی درویش کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہ لیاری دھوبی گھاٹ میں دفن ہے, مجھے نہیں پتا, میرا علاقہ وہی ہے. نذیر کاکا صاحب کو اگر پتا ہو تو شاید پتا ہو غنی درویش کے بارے میں, کہ یہ فریکوینٹ وزٹر تھے وشن سبھا کے, یہ وہاں آتے تھے. اور سیٹھ جو وشن داس بھاروانی تھے, یہ وہاں ادب اور موسیقی, ساز و زیمل, ساز و موسیقی کی جو محفلیں ہوتی ہے یہ وہاں ہوتی تھی. ظاہر ہے اس وقت مذہبی رنگ تھا نہیں, اب تو ساز و موسیقی بھی حرام ہو گئی ہے. مطلب یہ روسٹرم کا بھی مذہب ہے, پنکھے کا بھی مذہب ہے, دیوار کا بھی مذہب ہے, ہر چیز مذہبی اور غیر مذہبی ہو گئی ہے. مانا آرٹ کوئی بات نہیں ہے, فن کچھ نہیں ہے, ایک انتہائی فن مخالف معاشرہ ہے یہ اس وقت. اینٹی آرٹ سوسائٹی ہے یہ, جہاں آرٹ کی, جہاں فن کی, جہاں فنون لطیفہ کی, تہذیبی خوبصورتیوں کی کوئی جگہ نہیں ہے. یعنی کہ ایک بڑی غلط فہمی ہے ہم میں کہ جو عربستان میں تھا وہی ہمارا ہے. یہ بڑی غلط فہمی ہے, اسے ٹھیک ہونا چاہیے.
کہ بھائی یہ صرف عربستان کے معاملات ہمارے نہیں ہیں, یہ ہماری اپنی سرزمینیں ہیں, ہمارا وہاں سے کوئی تہذیبی لنک بنتا نہیں ہے اس طرح سے. پھر خادم صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو پولینڈ سے جب جوز کی جو پروسیکیوشن تھی, جن کو جب بے دخل کیا جا رہا تھا, تو کراچی ان کا ٹرانزٹ کیمپ تھا. کراچی میں یہ ایرو کلب, اب مجھے نہیں پتا ایرو کلب کہاں پر ہے, سینئر لوگ جانتے ہو گے کراچی کا ایرو کلب, خادم صاحب اگر مجھے نہیں پتا کہ کہاں پر ہے, وہاں ان کا کوئی ٹرانزٹ کیمپ بنایا گیا تھا اور یہاں پر ان جیوز کو جو ہے رکھا گیا تھا. اس کے علاوہ میئرز کے حوالے سے بھی انہوں نے پوری ایک اپنی لسٹ دی ہے. میرا خیال ہے زیادہ ہو گیا زیادہ ہو گیا, تو میں اپنی بہرحال گفتگو سمیٹتے ہوئے, ابھی گفتگو نہیں, اور بھی میرے مقررین ہیں یہاں پر, تو بہرحال خادم صاحب نے جس طرح ایک ہسٹری کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے, میرا خیال ہے اس طرح کی کوششیں زیادہ سے زیادہ اس سوسائٹی میں ہونی چاہیے اور ہمیں بات کرنی چاہیے. ہم بات نہیں کریں گے تو یہ اسپیس شرنک ہوگا, اور جس طرح کی ہسٹری ہم بتانا چاہتے ہیں وہ اور لوگ بتائیں گے. تو ہمیں بات کرنی چاہیے, ہمیں اپنے لوگوں کو اون کرنا چاہیے, اور جو غلطیاں ہوئی ہیں ماضی میں, آج بھی ہو رہی ہے, آج بھی ہم ان پر دیکھیں. اس وقت بھی سندھ میں ہم سب رہتے ہیں, لیکن جو بھی اس وقت ہو رہا ہے یہاں پر اقلیتوں کے ساتھ, اس پر لوگ بات نہیں کرتے. بڑی پارٹیاں بھی بات نہیں کرتی, اور ہمارے جو دوست ہیں وہ انہی بڑی پارٹیوں کے جو ہے اسپانسرز بھی ہیں, ڈونرز بھی ہے. خاص طور پر میں اپنے سندھی ہندو بھائیوں سے کہوں گا کہ وہ انہی پارٹیز کو ڈونیشن کرتی ہیں جو تھر میں کنورژن کی فیکٹریاں لگاتے ہیں, جو گھوٹکی میں کنورژن کی فیکٹریاں لگاتے ہیں, جو فورس کنورژن کرتے ہیں. ان لوگوں کا جن جن پارٹیوں سے تعلق ہے, ہمارے دوست اس کو چندہ دیتے ہیں. تو اس پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان پارٹیوں کو کس طرح سے مجبور کیا جائے کہ یہ آپ کی نمائندگی کرے. یہاں بسنے والی تمام اقلیتیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, پارسی ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, کرسچن ہیں, دیکھیں یہ سب اب یہاں کے لوگ ہیں, یہیں رہتے ہیں. تو ان کی بھی اسی طرح سے مؤثر نمائندگی ہوگی تو پھر کوئی معاملہ آگے چلے گا, ورنہ بچ ہم بھی نہیں پائیں گے. وہ تو ولنریبل ہے ہی ہیں, بچ ہم بھی نہیں پائیں گے, کیونکہ اب یہ قانون بن گیا ہے کہ جو بھی ہے, اور جس طرح کی جو روایتی جو باتیں ہیں, اسٹیریوٹائپس باتیں ہیں, وہی باتیں آپ کریں. تو عقل کی بات, علم کی بات, شعور کی بات اب اس معاشرے میں بہت کم ہو گئی ہے, بہت کم ہو گئی ہے. اور میں دعوے سے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیاں جہالت کے مراکز ہیں, الٹریسی کے سینٹرز ہیں. وہاں سے اب کوئی دانش, مکالمہ, ڈائلاگ یا اس طرح کی تکثیریت یا پلورلزم یا برداشت یا محبت کی اب باتیں نہیں آتی ہیں, نہیں آتی ہے. کل مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے, میں ڈی ایچ اے میں تھا ایک جگہ, کہہ رہے سلطان مسجد جو ہے ڈی ایچ اے کی بڑی مشہور ہے, کہ وہاں جب وہ عاطف میاں کو ایڈوائزر لگایا گیا عمران خان نے, تو وہاں کا پیش امام جمعے کے خطبے میں کہہ رہا تھا کہ کوئی غیرت مند ہے تو جا کے اسے مار دے. یہ سلطان مسجد کی میں آپ سے بات بتا رہا ہوں, تو باقی آپ شہر کو چھوڑ دیں. ڈی ایچ اے کا یہ حال ہے. تو بہرحال بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. دوست علی اصغر, پروفیسر علی اصغر صاحب جंहिं पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कयो, जंहिं सूफ़ीज़म सां गॾु अॼु असांजे माशरत जे अंदरि पाकिस्तान ठहण खां पोइ जेके तब्दीलियूं आहिनि, ख़ासि करे कराची में, उन्हनि जो तमामु ज़बरदस्त क़िस्म जो ज़िक्र कयो. उन सभिनी कराची जे मोहसिननि खे यादि कयो, हरचंद राय विशन दास खे यादि कयो, जमशेद महता खे यादि कयो. कराची जो जेको राम बाग हो उहो आराम बाग थी वियो. जमशेद महता जहिड़े महता न हो पर महात्मा हो, जमशेद महता हुयो त हुनजो असुलु महात्मा, हुनजो जेके हिन कराची जे लाइ ख़िदमतूं हुयूं, तव्हां ॾिसंदो हुन ते तव्हां कई किताब लिखी सघो था, पर हुनजो हिन सोसाइटी क़दुरु न कयो. बुनियादी तौर ते इहे तज़ाद आहिनि, ऐं असां उन्हनि तज़ादनि खे निशानबर करण जे लाइ तव्हां सभिनी दोस्तनि खे हिते दावत ॾिनी आहे. हिकिड़ो थॉट प्रोवोकिंग थिए थी त असां पंहिंजे ज़हन में जेको आहे सो का तब्दीली आणियूं ऐं अहिड़ो समाज जोड़ियूं जेको असांजो असुलु सिंधी समाज हो, जंहिंजो बुनियादु सूफ़ीज़म ते हो. उहो सूफ़ीज़म जेको रेज़िस्टेंस जे बुनियाद ते हुयो, जंहिंजे लाइ असांजे तमामु वॾे शाइर शेख हयास जो त सिंधड़ी कंहिं अरगून जी नाहे, सिंधड़ी कंहिं अरगून जी नाहे, सिंधड़ी जाम निज़ाम जी आहे. सिंधड़ी कंहिं अरगून जी नाहे, सिंधड़ी जाम निज़ाम जी आहे. गासिब तोखे को हक़ कोन्हे, सिंधड़ी सिंध जे आम जी आहे.
ये सिंध जेको आहे हिते रहंदड़ सभिनी माण्हुनि जी बराबरि सिंध आहे, मज़हबनि ऐं नसलुनि खां सवाइ असां सभु सिंधी आहियूं ऐं सिंधियुनि जो हिकिड़ो पंहिंजो हिकिड़ो असास आहे, हिकिड़ी तहज़ीब आहे। उन तहज़ीब ते हली करे असां दुनिया खे हिकु बहितर पैगाम ॾेई सघूं था। हिन सिंध वतन खे कंहिं बि बादशाह न ठाहियो, पर हिन सिंध वतन खे हितां जे मज़दूरनि, हारियुनि, कलाकारनि, धोबियुनि, निरोलियुनि, उन्हनि हिन सिंध वतन जी आबियारी कई आहे, हिकिड़ी वॾी तहज़ीब तख़लीक़ कई आहे। सो असांखे उन तहज़ीब ते हलणो पवंदो।